खुश आमदीद। मैं मसूद राजा बोल रहा हूँ और मेरे इस उर्दू चैनल पर आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज कुछ गुफ्तगू करूँगा नजकारी के बारे में पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, और इसके फ़वाइद किसको पहुँचते हैं और इसका आम पाकिस्तानियों की ज़िंदगी पर क्या असर होता है। अब नजकारी को ऑफ कोर्स अंग्रेज़ी में प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। अब ये ज़हन में रखिएगा कि इस चैनल पे मेरी एक वीडियो है नियो लिबरलिज्म के ऊपर, वो ज़रूर देख लीजिए क्योंकि उसमें आपको समझ आ जाएगी कि ये जो मईशी निज़ाम है दुनिया में इस वक्त, ये नियो लिबरलिज्म है और ये कैसे इसको समझना चाहिए। अब नजकारी जो है, अगर आप हमारी जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये सबसे पहले पाकिस्तान में इसकी अहमियत वाज़ेह हुई 1990 में, जब नवाज शरीफ की पहली हुकूमत आई। उस हुकूमत में अब ये चीज़ हमारे जहन में डाली गई और सियासतदानों ने भी अपनाई कि हुकूमत या सरकारी दफातर और सरकारी तरीके से काम करना जो है वो वेस्टफुल है, इसलिए चीज़ों को नजकारी के ज़रिए प्राइवेटाइज कर दें तो वो बेहतर चलेंगी। अब ये कहानी जो है ये अमेरिका में भी सुनाई जाती है। अब सबसे पहला इंस्टीट्यूशन जो प्राइवेट किया गया पाकिस्तान में नवाज शरीफ की पहली हुकूमत में, वो था मुस्लिम कमर्शियल बैंक, जो उस वक़्त काफ़ी कामयाब बैंक था और उसको कौड़ियों के दामों पे ख़रीदा मंशा ग्रुप। अब ये पहली चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जब हुकूमत अपने कोई असासे या अपने कुछ दफातर या फैसिलिटीज़ प्राइवेटाइज करती है तो उसको वो लोग ख़रीदते हैं जिनके पास सरमाया है, और फिर उनको हक हासिल हो जाता है कि वो जो भी कीमत लगाएं, जैसे भी उसको इस्तेमाल करें। हुकूमत को कैश मिल गया, समझ गए ना। लेकिन एक इंस्टीट्यूशन जो है वो पहले जो हुकूमत का था, जिस पे आपका और मेरा हक था, वो जो है एक छोटे से ग्रोह की मलकियत बन गया। तो ये है नजकारी। दूसरा इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में जो प्राइवेटाइज हुआ वो था पीटीसी, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन, जो उस वक़्त हमारा टेलीफोन का निज़ाम था। लेकिन उस वक़्त ये हुआ क्योंकि वो यूनियनाइज थे तो उनको किसी एक शख्स को या एक अदारे को नहीं बेचा गया, उसकी यूनियन इन्वॉल्व हुई और लेबर जो उसके वर्कर्स थे वो ओनरशिप का हिस्सा बने। अब प्राइवेटाइजेशन जो नजकारी के जो लोग इसके हामी हैं वो हमेशा आपको ये कहेंगे जी कि हुकूमत करप्ट है, सरकारी मुलाजिम करप्ट हैं, सरकारी निज़ाम करप्ट है, जबकि बिजनेस वाले जो हैं क्योंकि वो अपना पैसा लगाते हैं वो एफिशिएंट होते हैं, वो निज़ाम को बेहतर चला सकते हैं। तो ये चीज़ जहन में रखते हुए यूनिवर्सिटियां भी प्राइवेट कर दी जाती हैं, कॉलेजेस भी प्राइवेट कर दिए जाते हैं, प्राइवेट स्कूल सिस्टम शुरू हो जाता है। लेकिन उसमें होता क्या है कि चंद सरमायादार ग्रोह या लोग या फैमिली जो हैं वो मुल्क के सारे असासों पर काबिज हो जाते हैं, उसके मालिक बन जाते हैं, और आम आदमी जो है उसको हर चीज़ फिर इन निजी अदारों से ख़रीदनी पड़ती है। अब पाकिस्तान में तालीम का निज़ाम देख लें। इस वक्त पाकिस्तान में हर बड़े शहर में प्राइवेट स्कूल मौजूद हैं जिनको इंग्लिश मीडियम स्कूल बोला जाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ हर गांव में, छोटे से छोटे गांव में, दूर दराज के गांव में हुकूमत के स्कूल मौजूद हैं, ठीक है। एक उस्ताद होगा, उनमें दो उस्ताद होंगे। अब ये स्कूल जो हैं इतने अच्छे, इनके फंड्स भी नहीं हैं, लेकिन अगर हुकूमत चाहे और आप और मैं जो हैं इसके बारे में सोचें तो हम ये कह सकते हैं कि यार बिल्डिंगें तो पहले ही बनी हुई हैं, टीचर भी आपने भर्ती किए हुए हैं,
فنڈنگ بھی آپ کے پاس ہے تو ان اسکولوں کو بہتر بناؤ تاکہ جو غریب لوگوں کے بچے ہیں ان کو مفت معیاری تعلیم دی جا سکے۔ اب وہ کام نجکاری سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب آپ پرائیویٹ ایجوکیشن کرو گے تو ایک وہ جو نوکریاں کریٹ کر رہے ہیں وہ اساتذہ یا جو لوگ جو وہ ہائر کر رہے ہیں ان کو بہت کم ریٹ پہ ہائر کرتے ہیں، ان کی پینشنز بھی نہیں ہوتی، سمجھئے۔ اور ساتھ ساتھ جو صرف وہ لوگ ان اسکولوں میں جا سکتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے۔ تو نظام کیا بن گیا کہ حکومتی اسکول آہستہ آہستہ فیل ہونے شروع ہو گئے اور ایجوکیشن پرائیویٹ ہوتی جا رہی ہے۔ اور اس میں پھر کیا نقصان ہوا کہ بہت بڑی آبادی جو دیہی علاقوں میں رہتی ہے یا جو غریب لوگ ہیں، تعلیم ان کی پہنچ سے دور ہو گئی، اور جب تعلیم ان کی پہنچ سے دور ہو جائے گی تو پھر نظام ایسا ہی رہے گا کہ جس میں ایک بہت بڑی آبادی جو ہے جن کو تعلیم مہیا نہیں کی جا سکتی، جو کہ حکومت کا کام ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ترقی بھی نہیں کر سکتے اور ترقی کا حصہ بھی نہیں بن سکتے۔ لیکن اس کا ایک اور بڑا نقصان بھی ہوتا ہے جو یہاں پہ پڑھاتے ہیں ہم لوگ، وہ یہ ہے کہ حکومت یا ریاست جو ہے وہ جب لوگوں کو کنونس کرنا چاہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ وفادار رہیں تو وہ کرتی ہے کیسے؟ اچھے کام کر کے، رفع عامہ کے کام کر کے، تعلیم، ہیلتھ کیئر، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ جب حکومت اس سے اپنا ہاتھ اٹھا دیتی ہے، ہر چیز پرائیویٹ کر دیتی ہے، تو لوگوں کی جو وفاداریاں ہیں وہ ریاست کے ساتھ نہیں رہتی بلکہ ان لوگوں کے ساتھ رہتی ہیں جو ان کو وہ سہولتیں مہیا کرتے ہیں، وہ چاہے مولوی ہوں، چاہے طالبان ہوں، چاہے لوکل سردار ہو یا چاہے لوکل زمیندار ہو۔ یہ نجکاری کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہ میری پچھلی کتاب میں بھی میں نے اس پہ ایک دو صفحے لکھے کہ پاکستان ریلوے، ہمیں پتہ ہے کہ یار اتنی اچھی نہیں چل رہی، اس میں اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی جیپنیز آئے، وہ کہتے ہیں ہم 400 بندوں کے ساتھ اس کو چلائیں گے اور ماڈرن بھی بنائیں گے۔ آپ کہتے ہو ٹھیک ہے جی پرائیویٹ کر دو تو انہوں اسی ٹھیکے تے دے دیں، سمجھئے۔ پاکستان ریلوے جو ہے وہ شمال سے لے کے جنوب تک 80,000 لوگ امپلوائے کرتی ہے۔ اگر آپ اس کو 400 بندوں پہ چلا رہے ہیں تو آپ نے 80,000 لوگوں کی نوکریاں ختم کر دی، ان کی پینشنیں ختم کر دی، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو اگر تھر پارکر میں بیٹھا ہوا ہے یا لاہور بیٹھا ہوا ہے کانٹا بدلنے والا، اس کو تنخواہ حکومت سے آ رہی ہے، تو اس کی وفاداری کس کے ساتھ ہے؟ ریاست کے ساتھ، کیونکہ وہ ریاست کا ملازم ہے، سمجھئے۔ اب جب وہ نکال دیں گے تو پھر وہ کدھر جائیں گے وہ لوگ، سمجھئے۔ ان کی وفاداریاں پھر ان لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گی جو آ کے ان کو کہیں گے کہ یار ہم تمہیں پیسے بھی دیں گے اور ایک بندوق بھی دیں گے، تم جو ہم کہیں وہ کرو۔ تو یہ جو نجکاری کا نقصان ہے کہ ریاست جو ہے وہ اپنا مفاد پھر لوگوں کی وفاداری کے ساتھ منسلک نہیں کر سکتی، تو وہ کیا ہوتا ہے، انکریزنگلی وہ پولیس سٹیٹ بن جاتی ہے، سیکیورٹی سٹیٹ، کہ وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ہم تمہیں دے تو کچھ نہیں سکتے، کھانا بھی نہیں دے سکتے، تعلیم بھی نہیں دے سکتے، لیکن اگر تمہارے اوپر کوئی وار کرتا ہے تو ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تو انکریزنگلی اسٹیٹ جو ہے وہ کیا بن جاتی ہے، سیکیورٹی اسٹیٹ بن جاتی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ رہا نہیں کہ وہ لوگوں کو کنونس کر سکیں کہ وہ اپنی وفاداریاں ریاست کو دیں۔ اب پاکستان میں آپ دیکھیں، یہ پرانی پچھلی حکومت نے بھی کارڈ ایشو کیے، انشورنس کارڈ اور یہ وہ، ٹھیک ہے، کیوں؟ ہیلتھ انشورنس کو پرائیویٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب پاکستان تیسری دنیا کے چند ممالک میں سے ہے جن میں انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے۔ اب چھوٹی سی تحصیلوں سے لے کے ضلعوں تک ہسپتال بنے ہوئے ہیں، تحصیل ہسپتال، ضلع ہسپتال، ٹھیک ہے نا، ہیلتھ سینٹر، بلڈنگز بنی ہوئی ہیں۔
اب ان میں اکوپمنٹ شاید نہ ہو، ڈاکٹرز نہ ہو، لیکن نظام موجود ہے۔ پاکستان کا تعلیمی نظام بھی، میڈیکل کالجز جو ہیں، زیادہ تر ان میں لوگ جو جاتے ہیں وہ میرٹ پہ جاتے ہیں، اور پھر ان کا حکومت سے کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ وہ 5 سال نوکری کریں گے حکومت کے لیے، اگر وہ حکومت کے خرچے پہ ڈاکٹر بنتے ہیں۔ وہ نظام بھی اپنی جگہ پہ ہے۔ تو بہتر کیا ہوگا پاکستان کے لیے اور اس کے لوگوں کے لیے؟ یہ نہیں کہ ان کو کارڈ دے دیے جائیں اور ہیلتھ انشورنس پرائیویٹ کر دی جائے، سمجھ گئے، تاکہ وہ بزنس بن جائے، بلکہ یہ ہوگا کہ انویسٹمنٹ کی جائے اور ڈاکٹروں میں، تعلیم میں، ہسپتالوں میں، سمجھ گئے۔ جب امریکہ میں اوباما کوشش کر رہا تھا نیشنل ہیلتھ کیئر بنانے کا، تو سب سے بڑا مسئلہ یہ کیا تھا کہ یہاں حکومتی ہسپتال نہیں تھے، ہسپتال سب پرائیویٹ تھے، تو اب انفراسٹرکچر نہیں تھا فزیکل، تو اس لیے اس کو پرائیویٹ انشورنس کا نظام بنانا پڑا۔ ہمارے پاس ہسپتال بھی بنے ہوئے ہیں، ہیلتھ سینٹر بھی بنے ہوئے ہیں، چائلڈ ویلفیئر سینٹر بھی بنے ہوئے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ جب پاکستان کے دور دراز کے گاؤں میں، یہ آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیے گا، ہر گاؤں میں حکومت 1 یا 2 خواتین کو ٹرین کرتی تھی کہ وہ دایا کی ڈیوٹیاں دیں، دائیاں ہوتی تھی، ان کے پاس اکوپمنٹ ہوتا تھا، ان کو تنخواہ ملتی تھی، اور ان کا کام کیا ہوتا تھا کہ جو بھی برتھس ہوتی ہیں ان کے گاؤں میں، فرسٹ لائن آف ڈیفنس وہ خواتین ہوتی تھی۔ اسی طرح ہیلتھ سینٹر۔ تو مقصد ان باتوں کا یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی یہ کہتا ہے کہ حکومت ایفیشینٹ نہیں ہے اور پرائیویٹ سیکٹر ایفیشینٹ ہے، تو ٹھیک ہے، بزنس ایفیشینٹ ہوگا، لیکن بزنس کا مین چیز کیا ہے؟ اس نے پرافٹ کمانا ہے، سمجھ گئے۔ اس نے یہ نہیں سوچنا کہ اس شخص کی عمر 70 سال ہے، اس کو ہمیں پینشن بھی دینی چاہیے اور ہیلتھ کیئر بھی دینی چاہیے۔ حکومت کبھی بھی بزنس کے طور پہ نہیں چل سکتی۔ یہ نواز شریف کی بھی سوچ اس پہ غلط تھی، عمران خان صاحب دی بھی جڑی تھوڑی بہت سوچ ہے گی وہ بھی غلط ہے۔ کیوں کہ حکومت ایسے کام بھی اس کو کرنے پڑتے ہیں جن کا کوئی معیشی وجہ نہیں بنتی۔ بچوں کو پڑھانا، اب 5 سال سے لے کے 18 سال تک بچوں کو مفت پڑھانا، یہ کون سا بزنس مین یہ کام کرے گا؟ یہ حکومت کرے گی، کیونکہ اس کی انویسٹمنٹ ہے اپنے لوگوں، بزرگ غریب لوگوں کو کھانا کھلانا، صحت دینا، مکان دینا۔ بزنس تو نہیں کرے گا، کیونکہ اٹ میکس نو بزنس سینس، حکومت کرے گی۔ تو اب جب بھی کوئی آپ کو نجکاری جو ہے وہ پیش کرے مسئلوں کے حل کے لیے، تو سوال ان سے یہ پوچھنے چاہیے کہ اس کا عام آدمیوں کی زندگی پہ اثر کیا پڑے گا، اور اگر یہ چیز پرائیویٹائز ہو گئی، سٹیل مل یا باقی، تو عوام جو اس کے لیے کام کرتے ہیں، جن کی نوکریاں لگی ہوئی ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ اگر تعلیمی ادارے جو ہیں پرائیویٹائز کیے جا رہے ہیں، تو کون ان کو افورڈ کر سکے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ چیزیں، یہ سوالات ہمارا کام ہے پوچھنا اپنے سیاستدانوں سے۔ اب یہ جو نیریٹو ہوتا ہے نجکاری کا، یہ ہمیشہ ایک ہی طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ جی حکومتی ادارے ہیں، یہ فرض کیا سٹیل مل ہو گئی، سمجھ گئے، بینک ہو گئے، یونیورسٹیاں ہو گئیں، اسکول ہو گئیں، کہ جی یہ کرپٹ ہیں، ان کا نظام ٹھیک نہیں ہے، یہ فیل ہو رہے ہیں، ہم نے یہ میٹرکس بنا دی ہیں، ان کے نتائج ٹھیک نہیں ہیں، تو ان کو اگر ہم بیچ دیں، کسی اور کے حوالے کر دیں، بزنس مین کے حوالے کر دیں، تو پہلے یہ ادارے جو ہیں ان کو فیل کیا جاتا ہے۔ آپ فنڈنگ نہیں دو گے تو وہ فیل ہی ہوں گے، اور پھر نوازا جاتا ہے ان لوگوں کو، سرمایہ داروں کو، جن کے پاس پیسہ ہے، جو آ کے یہ خرید لیں جو آپ کی اور میری ملکیت ہے، پبلک پراپرٹی۔ پھر جب وہ خرید لیتے ہیں
تو پھر ہمیں وہ بیچنا شروع کر دیتے. تو مقصد کیا ہوا کہ حکومت خود آپ کو چیزیں نہیں دے گی، وہ ان کو بیچ دے گی ان لوگوں کے ہاتھ جن کے پاس سرمایہ ہے، اور پھر آپ اور وہ سرمایہ کار جو ہیں آپ نے ان سے وہ چیز خریدنی ہے، اور پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ ایفیشینٹ ہو جائے گی. یہ لاجک ہے. تو ذہن میں یہ چیزیں رکھیے گا. اور جب بھی کوئی بھی سیاستدان یا سیاسی جماعت آپ کا جو ورثہ ہے، جو پبلکلی اونڈ انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کی نجکاری کی بات کرے تو یہ سوالات پوچھیے گا: کون خریدے گا؟ اس کو کیوں بیچا جا رہا ہے؟ اور اگر اس کو آپ نے بیچ دیا ہسپتال کو تو ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ ہمارا خرچہ کیا ہوگا؟ ہماری ہیلتھ کیئر کیا ہوگی؟ یہ سوالات جب تک آپ ان سیاستدانوں سے نہیں پوچھیں گے تو یہ ہمارے نام میں، آپ کے نام پہ آہستہ آہستہ جتنے آپ کے اثاثے ہیں پبلک، وہ بیچتے رہیں گے. جب پھر کیا ہوگا، ایک چھوٹا سا طبقہ جو پہلے ہی پاکستان میں بہت سٹرونگ ہے، وہ آدھے سے زیادہ ملک کا مالک بن جائے گا. اور میں، آپ اور سارے ان لوگوں کے لیے نوکریاں بھی کر رہے ہوں گے، اور ان کے آگے ہاتھ بھی ہمیں پھیلانا پڑے گا. تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا نجکاری کے بارے میں. برائے کرم میری ویڈیو جو ہے نیو لبرلزم کے اوپر وہ بھی دیکھ لیجئے. میری اچھلے ممبے کے اوپر ایک ویڈیو ہے، اس میں بھی تھوڑی سی اس کی تفصیل ہے، وہ بھی دیکھ لیجئے. اور پھر میرے انگریزی چینل پہ تفصیلاً ویڈیوز ہیں نیو لبرلزم کے اوپر اور ان موضوعات کے اوپر، وہ بھی دیکھ لیجئے. امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو، اور اس میں چند سوچیں شاید ایسی ہوں جو آپ کے کام آئیں. بتائیے گا مجھے کیسی لگی آپ کو. بہت شکریہ. خوش رہیں، آباد رہیں، آزاد رہیں. خدا حافظ.